जब बहन मैदान में उतरती है, क्या ये मौरूसियत है? आप पहले अपनी ताकत तो दिखाएं। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। इनकी भीख मांगने के लिए बातचीत हो रही, किस चीज के लिए बात हो रही है? मीडिया आपको पूरी कहानी क्यों नहीं बताता? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जिस पर शायद जानबूझकर धुन डाली जा रही है। आज एक बहन अपने भाई की रिहाई के लिए रैली निकालती नजर आती है तो इमरान खान के मुखालफीन छोड़े खुद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ये तासुर देना शुरू कर देती है कि शायद ये भी मौरूसी सियासत की तरफ एक कदम है। किसी ने कहा कि ये बनती बात भी खत्म करने निकल गई। किसी ने कहा जब इंसान मजबूर हो जाता है तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बहन है, वालिदैन के बाद भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। ये सारी गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पे जेर बहस है। अलीमा खान मैदान में उतर चली हैं। उन्हें अकेला क्यों निकलना पड़ा, इस पर बात वीलॉग के दूसरे हिस्से में करेंगे, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। इमरान खान बैठे हैं, जब हम बातचीत सुनते हैं मीडिया के ऊपर कि इनकी भीख मांगने के लिए बातचीत हो रही, किस चीज के लिए बात हो रही है? आप पहले अपनी ताकत तो दिखाएं। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम अपनी ताकत दिखाओ, फिर इनको का बात करें। आप बात करें जब आप इनको ताकत वाली पोजीशन में हो। आप इनसे भीख तो नहीं मांग रहे, इनके पास तो खुद हाथ में कुछ नहीं है। पहले अपनी ताकत दिखाओ, फिर उनको कहो कि बात करें। आप तब बात करें जब ताकत वाली पोजीशन में हो। अलीमा खान साहिबा आज चित्राल के रास्ते में लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। जब बहन मैदान में हो, इमरान खान की रिहाई का मामला हो, तो लोग जो हैं वो जोंक दर जोंक रास्ते में खूब उमड़ आते हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एमएनए भी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया, जरा ट्वीट देखिए। उन्होंने कुछ घंटे कबल रिलीज इमरान खान भी ट्वीट करके उन्होंने ये मुतालबा सामने रखा। लेकिन ट्वीट करना सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए काफ़ी नहीं है। इमरान खान साहब की बहन जब रास्ते में नजर आई तो आज के रोज़ में ही अलीमा खान साहिबा की उस रैली के मनाजिर जो देखे जा रहे थे, जिसपे पूरी जो इमरान खान की और पीटीआई की सपोर्ट बेस है वो भी सोशल मीडिया पे बहुत तबसरे कर रही थी। उसी रोज़ अली मोहम्मद खान साहब का ये लिखना कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं, इस पर एक शदीद रद्द अमल, और ख़ुद उनकी ट्वीट के नीचे आप देखिए तो कमेंट्स का एक तांता बन गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर तारीख कुछ और कहती है? तारीख हमें ये ज़रूर बताती है कि जब बड़े सियासी रहनुमा कैद हुए, कत्ल हुए या जिला वतन हुए, तो उनके अहले खाना अक्सर मैदान में आए। कभी बीवी, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बेटा। लेकिन ये फैसला कि कोई किरदार महज खानदानी वफादारी है या मौरूसी सियासत का आगाज सिर्फ एक नारे से नहीं बल्कि इस बात से होना चाहिए कि क्या वो शख्स इक़्तिदार, पार्टी क़यादत और जानशीनी का दावेदार है या सिर्फ अपने करीबी अजीज की हिमायत में आवाज उठा रहा है। आइए पाकिस्तान से लेकर दुनिया तक की मिसालों की रोशनी में देखते हैं कि जब खानदान का कोई फर्द जेल में हो, जिला वतनी में हो या सियासी दबाव का शिकार हो तो क्या उसके अहले खाना का सामने आना एक गैर मामूली बात है या सियासी तारीख का एक मुस्तकिल बाब। पहली मिसाल बेगम कुलसूम नवाज साहिबा। 1999 का मार्शल लॉ, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, पार्टी मुंतशिर थी, बहुत से रहनुमा खामोश थे। उसी वक्त एक खातून जो कभी अमली सियासत में सरगर्म नहीं रही थी घर से निकलती हैं, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा। उन्होंने जलसे किए, कारकुनान को इकट्ठे किया, पार्टी को जिंदा रखा, अमरीत के खिलाफ आवाज उठाई। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उन्हें मज़ाहमत की अलामत कहते थे। क्या उस वक्त किसी ने कहा कि ये मौरूसियत है? नहीं, उस वक्त उसे वफादारी, कुर्बानी और मज़ाहमत कहा गया। दूसरी मिसाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर फांसी दी गई। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसने उठाई? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। उन्होंने जेलें काटी, नजरबंद रही, जिला वतनी बर्दाश्त की, वालिद की सियासी जद्दोजहद को जारी रखा। क्या दुनिया ने उसे सिर्फ खानदानी सियासत कहा? नहीं, उसे जमहूरी मज़ाहमत की अलामत के तौर पर देखा गया। तीसरी मिसाल बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले सड़कों पर निकलने वालों में बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा थी।
انہوں نے تحریک چلائی، کارکنان کو اکٹھے کیا، جوش میں لے کر آئی، ریاستی دباؤ کا سامنا کیا۔ اب دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کورازون اکینو، فلپائن کی سابقہ صدر، ان کے شوہر سینیٹر بنیگنو اکینو، جو کہ صحافی تھے، فارمر سینیٹر تھے فلپائنز کے، آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ بنیگنو، جن کو نینوئے کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ ایک چیف کرٹک تھے اس وقت کے ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ فرڈیننڈ مارکوس کے۔ امریکہ میں 3 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد جب وہ 21 اگست 1983 کو واپس لوٹ رہے تھے تو منیلا ایئرپورٹ پہ ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد کورازون اکینو سامنے آئی، تحریک کی قیادت کی، بعد میں فلپائن کی صدر بنی۔ میانمار کی آنگ سان سوچی، ان کے والد آنگ سان ملک کے بانی رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ سوچی نے فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد کی، برسوں نظر بند رہیں اور جمہوریت کی تحریک کی قیادت کی۔ ان کی بعد کی حکمرانی پر شدید تنقید بھی ہوئی، لیکن ان کی ابتدائی مزاحمتی جدوجہد عالمی سطح پر معروف رہی۔ اب بات کرتے ہیں جنوبی افریقہ کی سابقہ خاتون اول اور نیلسن منڈیلا کی دوسری وائف ونی منڈیلا کی، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھی۔ جب نیلسن منڈیلا تقریباً 27 سال جیل میں تھے تو ونی منڈیلا نے ان کی رہائی اور نسل پرستی کے خلاف تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اگرچہ بعد میں ان کی بعض سرگرمیوں پر تنازعات بھی رہے، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک کا ایک نمایاں چہرہ بنی۔ چین کی لیو شیا، چینی نوبیل انعام یافتہ لیو شیابو، جو کہ چائنیز لٹریری کرٹک تھے، پروفیسر تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، جنہوں نے چین میں ون پارٹی جو سسٹم ہے، ون پارٹی جو رول ہے، اس کے خاتمے اور جمہوری اصلاحات کے لیے آواز بلند کی۔ چینی حکومت کے وہ سخت ناقد تھے۔ ان کی اہلیہ لیو شیا نے بھی اپنے شوہر کی قید کے دوران ان کے حق میں آواز اٹھائی اور خود بھی سخت پابندیوں کا سامنا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ وہ خود جیل میں ہیں، جب جواز یہ پیدا کیا جائے حکومت کی جانب سے کہ عمران خان کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ان کی اہلیہ سے وہ ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں، اہلیہ جو کہ خود کسٹڈی میں ہے، سو باہر ان کی رہائی کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ تو نیچرلی فیملی کا نام سامنے آتا ہے۔ آج علیمہ خان کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ تحریک انصاف کی چیئرمین بن گئی ہیں؟ کیا وہ وزارت عظمیٰ مانگ رہی ہیں؟ کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے بعد اقتدار صرف انہیں ملنا چاہیے؟ یا وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کی رہائی کے لیے سیاسی کارکنان کو متحرک رکھا جائے؟ ان سوالوں کے جواب صرف ان کے پاس ہو سکتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوں۔ یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ موروثیت کیا ہوتی ہے؟ جب اقتدار، پارٹی، عہدہ اور فیصلہ سازی صرف خاندان میں منتقل ہو، لیکن اگر کسی قیدی یا زیر حراست سیاسی رہنما کے اہل خانہ اس کی حمایت میں مہم چلاتے ہیں تو اسے موروثی سیاست قرار دینا سینس لیس ہے۔ عمران خان کا موقف کیا ہے؟ عمران خان کی سیاست کس بات پر بیسڈ ہے؟ یہ سب جانتے ہیں۔ عمران خان نے برسوں موروثی سیاست پر تنقید کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ بوسیدہ 2 پارٹی نظام خائف ہو گیا، یا کہہ لیجئے 2 خاندان ڈر گئے۔ عمران خان کی تنقید بنیادی طور پر اس بات پر رہی کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت خاندان کے اندر منتقل نہ ہو۔ ان کے ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خاندان کا کوئی فرد سیاسی طور پر نمایاں ہو تو کیا یہ اسی اصول سے انحراف ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف کے حامی یہ موقف رکھتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی قیادت یا جانشینی کی دعویدار نہیں، بلکہ صرف اپنے بھائی کی حمایت میں سرگرم ہے، اس لیے اسے موروثیت قرار دینا درست بات نہیں۔ یہی وہ بحث ہے جسے دونوں زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا کردار اس میں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا میڈیا ہر سیاسی خاندان کے معاملے میں ایک ہی پیمانہ استعمال کرتا ہے؟ اگر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جدوجہد کو مزاحمت کہا جائے، اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تحریک کو جمہوری جدوجہد کہا جائے، اگر ونی منڈیلا اور کورازون اکینو کی مثالیں تاریخ میں مزاحمت کے طور پر لکھی جائیں، تو پھر علیمہ خان کے معاملے میں کون سا معیار اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیوں علیمہ خان کی اپنے بھائی کے لیے رہائی مزاحمت نہیں کہلائی جا سکتی؟ یہ سوال اب آپ سب کے لیے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ علیمہ خان کو باہر نکل کے عمران خان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے تحریک چلانی چاہیے، اور کیا اس کو موروثیت کہا جائے گا یا اس کو مزاحمت کی علامت کہا جائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ کا عمران خان کی پارٹی سے مسلسل اپیل کرنا کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے پارٹی کے ان لوگوں سے علیحدہ ہو جانے کی اپیل جو عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس کے بعد 10,000 بندے لانے کی کال، پھر سہیل آفریدی صاحب اور جنید اکبر صاحب پر شدید تنقید کہ وہ احتجاج کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور اب جس طرح سے چترال کے راستے پر ریلی سے خطاب اور پھر بیک ڈور چینل رابطوں پر تنقید، علیمہ خان صاحبہ کا یہ سارا سیکوینس بہت کچھ بتا رہا ہے
کہ پارٹی کے اندر پاور سینٹرز کی لڑائی کتنی شدید ہو گئی ہے۔ اکثر تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی چترال کی جانب جو جرنی ہے اس کو ریلی نہیں کہا جا سکتا، وہ چترال جا رہی ہیں، یہ ریلی نہیں تھی، لوگوں سے ان کا انٹریکشن ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ریلی کسی بھی طور پر نہیں تھی۔ بہت شدید تنقید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ چونکہ ہو رہی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ اکیلے سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، اکیلے میدان میں اتر گئیں، پارٹی قیادت کدھر ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون باہر نکلا، اصل سوال یہ ہے کہ کیوں نکلا، کس مقصد کے لیے باہر نکلا، اور اس سوال کا جواب ہر باشعور شخص خود بھی جانتا ہے، لیکن شاید نظام کی سختیوں نے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک ڈر بٹھا دیا ہے، خوف بٹھا دیا ہے، کیونکہ اب لوگ نہ اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں، نہ پیٹرول کی قیمتوں پہ باہر نکل رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے جسے وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اب ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس اور علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو 26 نومبر 2024 کا کیس ہے، ان دونوں میں کچھ مزید مہلت ملے، اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے، ڈیلے کیا جائے اس کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ کنوکشن جو ہے وہ کافی ایمننٹ نظر آ رہی ہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق بیرسٹر گوہر خان صاحب انہوں نے دونوں ہاؤسز کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، یعنی کہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کریں، اپنے تمام تر جو ذرائع ہیں ان کو بروئے کار، ان کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے وہ رانا صاحب سے رجوع کریں، اور جو علامہ راجہ ناصر عباس ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، وہ محسن نقوی سے چونکہ اسٹوری کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی سے راجہ صاحب جو ہے وہ رابطے میں ہیں، لہٰذا محسن نقوی صاحب سے بھی رجوع کرے اور ان سے بات کر کے مزید مہلت لی جائے، اس میں تھوڑا ٹائم بائی کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا کہ کنوکشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیلے ہو جائے۔ علیمہ خان صاحبہ بھی ریٹریٹ کرتی ہیں، اسی بات کو دہراتی ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ایک امپریشن جو دیا جاتا ہے کہ جی بیک ڈور یا ان کی منتیں سماجیں یا ان کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، سو علیمہ خان صاحبہ کے اکارڈنگلی اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہیں اور آپ اپنے ایک اپر ہینڈ کے ساتھ اپنے مطالبات تسلیم کروا سکتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی جو یہ خبر ہے، میں نے کچھ اپنے ذرائع سے چیک کیا کہ یہ خبر اور دونوں اپوزیشن لیڈرز کیا آن بورڈ ہے، سو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں اپوزیشن لیڈرز رابطے میں ہیں، جو اس وقت حکومت ہے، حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے اور کہیں نہ کہیں گنجائش پیدا کرنے کے لیے انگیجمنٹ کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں سیاست کرنی ہے تو وردی اتارو اور آ کر الیکشن لڑ لو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ خطاب تھا، جہاں پر وہ خیبر پختونخوا میں بھی کہتے ہیں کہ آج کوئی حکومت نہیں، مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی صبح سورج طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، یہ حالات ہیں خیبر پختونخوا صوبے کے، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے آ کے کیوں وہ آپ بتا رہے ہیں، وہ ایک طرف پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ٹائم اینڈ اگین اسٹیبلشمنٹ سے اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی خیبر پختونخوا کو چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بھی وہ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ، اور یہ کافی ایک سنگین ان کے جو ہے اس وقت ایک الارمنگ ایک سچویشن سے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا اگر یہ حال ہے، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول کے کافی اس وقت ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ پولیس والے تھانوں سے باہر نہیں آتے، مولانا صاحب بھی کسی نہ کسی وجہ سے منظر عام پر آتے ہیں، اور پھر یہ ایک بڑی چارج شیٹ جو ہے، اور ابھی حال ہی میں وہ خیبر پختونخوا اسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، سو بڑے خوشگوار ماحول میں بظاہر تو لگ رہا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سو مولانا صاحب سارے کارنرز پر کھیلنے کے عادی ہیں، سو لہٰذا ان کی اب سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے، ذرا اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے بھی آگاہ کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔